काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल जिस किताब को मिलकर हम पढ़ रहे हैं, कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी, तर्जुमा ज़ेरे निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 40। और हम इस नशिस्त में उम्मीद है कि 2 खुतबात मुकम्मल पढ़ पाएंगे, यानी खुतबा नंबर 8 और खुतबा नंबर 9। और अगर उसके बाद हमारे पास मज़ीद टाइम हुआ तो हम खुतबा नंबर 10 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी भी वो भी इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। चलिए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। रीडिंग का पार्ट 40 और किताब का सफ़ा नंबर 397। और यहाँ पर सबसे पहले खुतबा नंबर 8 वो शुरू हुआ है, यानी बेही ज़ुबैरा फ़ी हालिन, इस यहाँ से शुरू हुआ है और ख़त्म हो रहा है फ़ीमा खरजा मिन्हू, फ़ीमा खरजा मिन्हू। और तर्जुमा पढ़ते हैं कि जब ऐसे हालात पैदा हो गए और उसे दोबारा बैत के दायरे में दाखिल होना पड़ेगा जिससे निकल गया है। ज़ुबैर का ख्याल ये है कि उसने सिर्फ हाथ से मेरी बैत की है और दिल से बैत नहीं है, तो बैत का तो बहरहाल इकरार कर लिया है, अब सिर्फ दिल के खोट का इद्दा, अलिफ दाल ऐन अलिफ दाल पे तशदीद है, करता है, तो उसे उसका वाज़े सबूत फराहम करना पड़ेगा, वरना इसी बैत में दोबारा दाखिल होना पड़ेगा जिससे कि वो निकल गया है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है, जब भी हमने तर्जुमा मुकम्मल पढ़ लिया खुतबे का, अब लिखा है खुतबा एक निगाह में। लिखा है सबसे पहले कि तलहा और ज़ुबैर उनके अहदो पैमान तोड़ने के मुतालिक साबका खुतबों में किसी हद तक उनकी दास्तान आप पढ़ चुके हैं और उन्होंने अपनी रज़ा और रग़बत से बैत की, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे और उम्रे पर जाने के लिए इजाज़त तलब की। उस वक्त हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उम्रा करने का अज़्म व इरादा नहीं रखते हो। उन्होंने कसम उठाकर कहा कि हम इसके अलावा और कोई मकसद नहीं रखते हैं। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तजवीज़ दी कि वो एक दफ़ा फिर तजदीद बैत करें। उन्होंने भी ताकीदी अल्फाज में इसके साथ तजदीद बैत की। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उम्रे पर जाने की इजाज़त दी। जब वो निकले तो आप अलैहिस्सलाम ने हाज़रीन से फरमाया कि खुदा की कसम, उनको तुम फितना व फसाद में मुशाहिदा करोगे जो कि जंगो खून रेज़ी करेंगे और उसमें ये लोग कत्ल होंगे। हवाला है इब्ने अबी अल हदीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 232। फिर लिखा है कि ज़ुबैर ने अपनी पैमान शिकनी के लिए एक बहाना बनाया और वो ये कि उसने इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ पर मजबूरन सिर्फ हाथ से बैत की, जबकि उसका दिल इस बैत के लिए राज़ी नहीं था। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में इस खुतबे को इरशाद फरमाया। ये नुक्ता गौर तलब है कि बाज़ लोगों ने इस गुफ्तगू को इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत दी है कि उन्होंने अपने वालिद इमाम अली अलैहिस्सलाम के कहने पर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के खुतबे के बाद जंग जमल के दिन खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन ये बईद नहीं है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस गुफ्तगू को ज़ुबैर के अलिफ दाल पे फिर तशदीद है के जवाब में बयान फरमाया हो और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जमल के दिन अपने खुतबे में इससे इस्तिफ़ादा किया हो। हवाला नोट कीजिए, किताब मसादिर नहजुल बलागा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 334 और 335, इसके ऊपर रुजू करें। यहाँ पर ये लिखा है। अब उसके बाद यहाँ खुतबे के वो अल्फाज दोबारा से लिखे गए हैं, हम तो फिर से तर्जुमा पढ़ते हैं कि वो दावा करता है कि उसकी बैत हाथ के वसीले से थी। ये यहाँ से यहाँ तक कहाँ से है, यज़ उमू अन्नहू से लेकर फ़ीमा खरजा मिन्हू तक की ये 1.5 लाइन है। तर्जुमा कि वो दावा, ये वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उसका सिर्फ वो हिस्सा है जो कि सिर्फ खुतबे के अल्फाज हैं, क्योंकि इससे पहले तो ज़ुबैर का जिक्र था। इसमें है कि वो दावा करता है कि उसकी बैत हाथ के वसीले से थी, न कि दिल से, बस उसने बैत का इकरार कर लिया है, लेकिन मुद्दा एक पोशीदा अमर है, यानी कि नियत।
اور اس بنا پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعوے کے لیے دلیل قائم کرے، ورنہ جس چیز سے خارج ہوا ہے اس میں داخل ہو جائے اور اپنی بیعت پر دوبارہ لوٹے اور اس کی نسبت سے وفادار رہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ترجمہ کر لیا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ جو کچھ پہلے ذکر ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام علی علیہ السلام نے اس گفتگو کو زبیر کے جواب میں فرمایا، جو کہ چاہتا تھا اپنی پیمان شکنی کے لیے کوئی توجیہ پیش کرے، کیونکہ امیر شام نے اس کو خروج کرنے پر اکسایا اور کوفہ و بصرہ پر مسلط ہونے کے لیے کہا اور انہیں دھوکہ دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ شام کی سرزمین کو ان کے اختیار میں دے دے۔ حوالہ نوٹ کیجیے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231۔ پھر لکھا ہے کہ طلحہ و زبیر نے ریاست طلبی کے لیے امام علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑا۔ زبیر نے اس عمل کی توجیہ میں کہا کہ میں نے ہاتھ سے بیعت کی ہے نہ کہ دل سے۔ امام علیہ السلام نے دندان شکن جواب دیا ہے، ایسا جواب جو تمام حقوقی اور قانونی مباحث میں کل بھی اور آج بھی قابل قبول ہے، اور قضاوت قاف زواد الف واو تے قضاوت کے مسائل میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں مولا کہ یزعمو انہو قد بایع بیدہ ولم یبایع بقلبہ، کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہاتھ سے بیعت کی ہے لیکن دل سے بیعت نہیں کی ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ فقد اقر بالبیتہ ودع الولیجۃ۔ یہاں پہ اس کا ترجمہ کہ وہ اس گفتگو کے ذریعے بیعت کا اقرار کرتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے اور کبھی بھی اپنے دل سے بیعت نہیں کی ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں پہ اتنا ضرور لکھا ہے کہ یا تھوڑا سا یہ باریک لکھا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ولیجت مادہ دلوج سے دخول کے معنی میں ہے، کبھی چھپ کر داخل ہونے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حاشیے میں اس کے بارے میں تفصیل تھی، ہم نے پڑھ لی۔ پھر لکھا ہے کہ در حقیقت اس کی گفتگو اقرار اور ادعا الف دال دال پہ تشدید ہے سے مرکب ہے۔ اقرار سنا جائے گا اور قابل قبول ہے، لیکن ادعا کے لیے دلیل قائم کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس امر کی گواہی کے لیے قابل قبول قرینہ پیش کرے اور وہ ثابت کرے کہ اس نے جبر و اکراہ کے ساتھ بیعت کی ہے اور اس کی زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی نہیں تھی، ورنہ جس سے وہ خارج ہوا ہے اس کی طرف دوبارہ پلٹ کر اپنی بیعت پر وفادار ہو جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوئے لکھا ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ طلحہ و زبیر نے اپنی مرضی سے آ کر امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، وہ سب سے پہلے افراد تھے اور یہ امر بھی مسجد میں انجام پایا تھا، لہٰذا یہ بیعت ہر حوالے سے قابل قبول ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر ادا الف دال دال پہ پھر وہی تشدید ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو میں صحیح ادا نہ کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دعوے کے لیے مضبوط اور آشکار دلیل لائے۔ اس کے علاوہ سب جانتے تھے کہ امام علی علیہ السلام کی بیعت کے حوالے سے کوئی جبر و اکراہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تھوڑے سے سرکردہ افراد نے بیعت نہیں کی، امام علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی مزاحمت ایجاد نہیں کی۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر و باطن کے درمیان عدم ہم آہنگی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے آسانی سے قبول کیا جائے۔ حوالہ نوٹ کیجیے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 مطبوعہ بیروت۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ تمام حقوقی اور عدالتی محافل میں یہ ایک اصل اور بنیاد ہے، اگر کوئی ظاہری طور پر کسی سے قرارداد باندھے تو اس پر وفادار ہونا چاہیے۔ اکراہ و اجبار، دل و زبان کے درمیان جدائی، ظاہر و باطن میں اختلاف کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، ورنہ ہر کوئی دوسروں کے ساتھ قرارداد کو آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ خریدار لکھا ہے بے الف یہ عین بایا یا بایا، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے شاید، شادی کرنے والا، وقف کرنے والا جس وقت یہ دیکھے کہ قرارداد اس کی مصلحت میں نہیں ہے تو
کہہ دے کہ ہم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، دل اس عمل میں میرے ساتھ نہیں تھا۔ اس صورت میں بہت سی دشواریاں پیش آتی ہیں، تمام افراد کا حکومتوں اور ملتوں کے درمیان ہونے والے قراردادوں سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یقیناً زبیر بھی اس حقیقت کو جانتا تھا، لیکن ان لوگوں کو جو اس کے بیعت توڑنے پر اعتراض کر رہے تھے، جو جواب دینے کے لیے اس ایک ناقابل قبول دلیل کا سہارا لے رہا تھا۔ اس دور کے لوگ بالخصوص عرب بیعت کے لیے انتہائی اہمیت کے قائل تھے اور بیعت توڑنے کو بہت بڑا گناہ جانتے تھے۔ سامعین، یہاں پر خطبہ نمبر 8 مکمل ہوا، اس کی شرح و تفسیر بھی اور اس کی تفصیلات بھی ہم نے جان لی۔ اب ہم پیج 401 پہ خطبہ نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر اس میں لکھا ہے کہ اس خطبے میں اپنے اور بعض مخالفین کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، اور شاید اس سے مراد اہل جمل ہیں۔ اور یہ شروع ہوتا ہے خطبہ وقد ارادو سے لے کر حتیٰ نم 13 تک۔ یہ اب ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت گرجے اور بہت چمکے، لیکن آخر میں ناکام ہی رہے، جبکہ ہم اس وقت تک گرجتے نہیں ہیں جب تک کہ دشمن پر ٹوٹ نہ پڑیں، اور اس وقت تک لفظوں کی روانی نہیں دکھلاتے جب تک کہ برس نہ پڑیں۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اچھا، اس میں اب آگے چلتے ہیں۔ شرح و تفسیر لکھی ہے، اور شرح و تفسیر کے ساتھ ہیڈنگ آ گئی ہے کھوکھلے نعرے بازی۔ لکھا ہے مندرجہ بالا کلام میں جو تعبیرات آئی ہیں ان سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کلمات کو جنگ جمل کے بعد بیان فرمایا ہے، اور ان باتوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو طلحہ و زبیر اور ان کے حواریوں نے جنگ کے آغاز میں بیان کی تھیں اور شور و غل کی صدائیں بلند کی، لیکن آخر انجام ان کے حق میں آگے نہیں بڑھا اور ذلت کے ساتھ شکست ہوئی، اور طلحہ و زبیر کو اس راہ میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھن گرج اور چمک دکھائی، لیکن بالآخر شکست سے دوچار ہوئے۔ یہ خوبصورت تشبیہ ان بادلوں کی طرف اشارہ ہے جو رعد و برق، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے گرج چمک کے ہمراہ ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کو بارش کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن برسنے کے بجائے منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک دشمن پر بجلی بن کر نہیں گریں گے اور دشمن کو دھکیل نہیں دیتے، انہیں صرف باتوں کے دریا میں غرق نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جب تک دشمن پر کاری ضرب نہ لگائیں، ہمارے جوش میں کمی نہیں آئے گی، اور میدان کارزار میں جب تک دشمن کا کام تمام نہیں کریں گے، شور و غل کی صدائیں بلند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ دونوں مختصر جملے دو مختلف گروہوں کو اجتماعی، عسکری اور سیاسی حوالے سے ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ باتونی ہیں، جب میدان میں نکلتے ہیں تو شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن عین لڑائی کے وقت میدان عمل میں سستی اور ناتوانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ اہل کردار و عمل کا ہے۔ اس گروہ کے افراد گفتگو کم کرتے ہیں اور ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ وہ خاموش رہتے ہیں لیکن مفید اور دلیر ہیں۔ انبیاء الہی، اولیاء خدا، راہ حق کے مجاہدین اسی دوسرے گروہ سے ہیں، لیکن اہل باطل اور شیطان کے لشکر اکثر پہلے گروہ سے ہیں۔ یہاں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ رعد و برق یعنی کہ گرج چمک بارش سے پہلے اور سیلاب بارش کے بعد ہے۔ گویا ایک ایسا گروہ ہے کہ جو رعد و برق دکھاتے ہیں لیکن بعد میں بارش نہیں ہوتی، اور ان سے بھی بدتر وہ گروہ ہے جو بارش سے پہلے سیلاب لانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس گروہ کے افراد شکست و ناکامی کے بعد فتح و کامرانی کے دعوے دار ہیں۔ یہ دونوں نااہل اور بے منطق افراد کے طریقے ہیں۔ پہلا گروہ جھوٹے دعوے دار اور دوسرا گروہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے بے شرم و بحیا لوگ ہیں۔ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جب حضرت امام علیہ السلام کے پیغام رسانوں نے انہیں الہی ذمہ داریوں کی بجا آوری اور مسلمانوں کے معاشرے کی طرف واپس لوٹنے اور بیعت پر عمل پیرا ہونے کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا اور انتہائی بے شرمی سے پیغام بھیجا، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور صراحت کے ساتھ امام علیہ السلام کو خبردار کیا۔ ان کے اس پیغام سے امام علیہ السلام ناراض ہوئے اور ان کی اس ناسمجھی اور دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اب
تک کوئی مرد میدان پیدا نہیں ہوا اور کسی میں جرت نہیں ہوئی جو مجھے جنگ کی خوفناکیوں سے ڈرا سکے. اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں خطبہ نمبر 22 میں اور 174 میں بھی ذکر آئے گا. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے امام علیہ السلام کے مبارک کلام میں دکھاوے کی گرج چمک سے خوف زدہ کرنے والوں کی اس للکار کی طرف اشارہ ہے کہ جو اندر سے خالی اور احمقانہ جوشیلے نعرے لگاتے ہیں. اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ مرحوم علامہ مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 32 میں صفحہ نمبر 20 اور 188 پر چند روایات کے ضمن میں ان کی دھمکیوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. یہاں پر یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا. اور اب آئیے اس خطبے کے یعنی کہ خطبہ نمبر 9 کے نکات پڑھتے ہیں. سب سے پہلا نکتہ ہے، اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے کہ با عمل لوگ. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ٹوٹل کتنے نکات ہیں. تو ٹوٹل اس میں 2 نکات ہی ہیں. ایک ہے باعمل لوگ اور دوسرا ہے شور و غل اور مؤثر تبلیغات. یہ 2 نکات ہیں. پہلا نکتہ پڑھتے ہیں باعمل لوگ. لکھا ہے جیسا کہ حضرت امام علیہ السلام کے مندرجہ بالا کلام میں آیا ہے اور پہلے اشارہ ہوا، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے پہلے اشارہ ہوا کے بعد لکھا ہے اولیاء اللہ، یہ انورٹڈ کاما میں. اولیاء اللہ کی مدیریت کی اصل بنیاد عمل ہے. وہ کبھی بھی شور و غل کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے اپنی بات کو ہمیشہ عمل سے ثابت کیا ہے. یہ ہستیاں ان اخلاقی خصوصیات کو اپنے اصحاب و انصار میں بھی منتقل کرتی ہیں. وہ قیل و قال، قاف یہ لام قاف الف لام، قیل و قال کے بجائے سعی سین عین چھوٹی ہے سعی و تلاش کو اپناتے ہیں. اس معنی کا عملی نمونہ جنگ بدر کی داستان میں نظر آتا ہے. جب ابو سفیان کے لشکر نے مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھا تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کم تعداد کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے آئیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے زیادہ لوگ میدان میں آئے ہوں گے جو میدان کے کسی حصے میں اترائی یا چڑھائی میں روپوش ہوں گے. اس بنا پر ابو سفیان نے اپنے ایک سپاہی کے جس کا نام عمیر تھا اس کو حکم دیا کہ وہ میدان کی طرف میں کڑی نظر رکھے کہ کیا مسلمانوں کی تعداد وہی ہے جو میدان میں نظر آ رہی ہے. عمیر سواری پر سوار ہو کر میدان کے گرد گھوما اور تمام جگہوں کو غور سے دیکھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب و انصار کے چہروں پر نظر دوڑائی اور پھر ابو سفیان کے پاس آ کر کہنے لگا انورٹڈ کاما کہ ان کے پاس نہ کوئی کمی گاہ ہے اور نہ ان کی مدد کرنے کوئی اور آنے والے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ مدینے کے اونٹ تمہارے لیے موت کا تحفہ لے کر آئے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی خاموش کھڑے ہیں اور گفتگو نہیں کر رہے ہیں اور خطرناک سانپوں کی مانند زبان کو منہ کے اطراف میں گھما رہے ہیں. انہیں یقین ہے کہ میدان کارزار میں ان کی تلواریں ہی انہیں بچا سکتی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگیں گے بلکہ صبر و استقامت سے کام لیں گے یہاں تک کہ قتل ہو جائیں، اور وہ لوگ قتل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی تعداد کے برابر تمہارے لشکریوں کو قتل نہ کر دیں گے. یہ میرا عقیدہ ہے اور تم اپنے عزم و ارادے پر بھی دوبارہ غور کر لو. ابو جہل اس پیغام سے کانپ اٹھا لیکن ظاہری حالت کی حفاظت کرتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور ڈر گئے ہو جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 224. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے نتیجے نے ثابت کیا کہ جو عمیر نے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر نتیجہ اخذ کیا تھا وہی صحیح تھا اور ابو جہل کا خیال درست نہیں تھا. یہ بات اس چیز سے کوئی تضاد نہیں رکھتی کہ انسان میدان جنگ میں بہادرانہ انداز میں رجز پڑھے اور دشمن کو اپنے الفاظ سے خوف زدہ کر دے. مشکل اس وقت ہوتی ہے کہ جب تمام جوش و جذبہ صرف رجز خوانی کی حد تک رہ جائے اور عملی طور پر کوئی نتیجہ ہی نہ ہو. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ کام کی بنیاد عمل ہو جبکہ گفتگو فرعی عین چھوٹی فرعی حیثیت رکھتی ہو، نیز عمل کے لیے معاون اور مددگار کی حیثیت میں استفادہ ہو. پہلے گروہ کے نمونے طلحہ و زبیر اور ان کے حواری تھے اور دوسرے گروہ کا نمونہ حضرت امام علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 124 میں 124 میں اس حوالے سے ایک روشن تعبیر دیکھنے میں آتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو جنگی دستور دیتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جنگ کے دوران آواز کو خاموش رکھیں جو سستی کو بہتر طریقے سے دور کرتی ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہاں پر آگے چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی لکھی ہے
لکھا ہے کہ موجودہ دور، یہ حاشیے میں لکھا ہے، موجودہ دور کے ایک شاعر نے اس بات کو ایک بہت خوبصورت مثال سے واضح کیا ہے کہ صرف باتیں بنانے والی قوم کس طرح دشمن کی گرفت میں آ جاتی ہے اور باعمل اور با کردار قومیں آزادی کی نعمت سے لطف اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اچھا یہاں پر فارسی میں ہے اور اس کے بعد پھر اسی کے نیچے وزن پتہ نہیں ویسا ہے یا نہیں ہے، لیکن چند اشعار اردو میں اسی کا لگتا ہے کہ ترجمہ ہے، ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ایک روز عندلیب نے شہباز سے کہا، تجھ سے زیادہ ہوں میں ہنسی اور خوش ادا، پیہم سناتی رہتی ہوں نغمے بھی جاں فضا، تو ہے محیب صورت و خونخوار باخدا، اس پر تیرے یہ ناز اٹھاتے ہیں بادشاہ، میں ہوں قفس میں قید مصیبت میں مبتلا۔ شہباز نے کہا کہ نہیں اس کا کوئی حل، تو صرف خوش نوا ہے میں طائر ہوں با عمل، یہ زندگی عمل سے عبارت ہے عندلیب، اور جہد مستقل سے ہی راحت ہے عندلیب۔ یہاں پر یہ کلام مکمل ہوا، اور اب آئیے دوسرا نقطہ پڑھتے ہیں، شور و غل اور مؤثر تبلیغات۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے ان دونوں باتوں کا سمجھنا مشکل اور دشوار ہو کہ یہ کہ ایک طرف تو بے عمل گفتگو، فضول اور ہلکی باتوں سے روکا جا رہا ہے اور باعمل خاموشی کی تلقین کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب تبلیغ کے لیے بلند اور پرشکوہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور دوستوں کا حوصلہ بڑھانے اور دشمنوں کی ہمتیں پست کرنے کے لیے میدان مقابلے میں پرشکوہ اور مفاخرانہ رجز جو غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے دشمن کے مقابلے میں پڑھے، اس کے علاوہ دیگر ائمہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب علیہ السلام کے رجز جو انہوں نے میدان کربلا میں پڑھے، اسی طرح وہ دھمکی آمیز خطوط جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو لکھے، جن میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان دونوں مختلف رویوں کی صحیح توضیح کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی توضیح تھوڑے سے غور و فکر سے واضح ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے وہ صرف باتیں بنانا اور عمل نہ کرنا ہے، جس طرح ایسی بجلی جو چمکتی تو بہت ہے لیکن گرجتی نہیں، اور ایسا بادل جس میں گرج تو بہت ہو لیکن وہ کبھی نہ برسے۔ گفتگو ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کا کوئی امکان نہیں۔ زمین و آسمان قلاب ملانا شیاطین اور ان کے پیروکاروں کا محبوب مشغلہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ایسی جرأت مندانہ اور حق پر مبنی دھمکیاں اور باغیوں اور سرکشوں کو اہل حق کی طرف سے دی جائیں جن پر وہ عمل بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ سب حقیقت پسندانہ ہو تو یہ نہ صرف مذموم نہیں ہیں بلکہ دشمنوں سے جنگ کا ایک حصہ ہیں۔ البتہ یہ نقطہ واضح رہے کہ جنگ و نبرد نون بے ریدان، جنگ و نبرد کے دوران رجز خوانی اور دشمنوں کو دھمکانے میں پھرتیلے انسان کی توانائیاں صرف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت اور توانائی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ان کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ یوں سامعین، ہم نے یہاں پر خطبہ نمبر 9 پڑھ لیا، اور اب آئیے کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس اس نشست میں تو خطبہ نمبر 10 بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ شروع ہو رہا ہے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ سے اور ختم ہو رہا ہے لا یعودون الیہ، اور ترجمہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے پیادہ و سوار سمیٹ لیے ہیں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ میری بصیرت ہے، نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہ کوئی دھوکہ کھایا ہے، اور خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسے حوض کو چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں، اور یہ نہ نکال سکیں گے اور نہ پلٹ کر آ سکیں گے۔ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب ہیڈنگ ہے خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے کہ یہ خطبہ بھی جنگ جمل کی ہولناک حوادث اور داستان کی طرف اشارہ ہے۔ امام علیہ السلام نے طلحہ و زبیر کے لشکر کو شیطان سے تشبیہ دی ہے، پھر اس حوالے سے اپنی خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، پھر اس کے بعد مختصر اور انتہائی سخت جملوں کے ذریعے سے جو دشمن کے لیے دھمکیوں کے ساتھ ہیں اپنے آئندہ کے منصوبے کو بیان کیا، اور ایک پیشن گوئی کے ذریعے اس خونی جنگ کے نتیجے کو پہلے ہی سے بیان کر دیا۔
گیا ہے. اور اب آئیے پیج 408 پر ہم اس خطبے یعنی خطبہ نمبر 10 کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ ہے مسلمانوں کے لیے انتباہ. لکھا ہے جیسا کہ پہلے اشارہ ہوا حضرت امام علیہ السلام کے اس خطبے میں گفتگو جنگ جمل کے بارے میں ہے. اس خطبے میں اور خطبہ نمبر 22 میں جو ہم آہنگی اور ارتباط ہے وہ اس سے زیادہ اس خطبے میں اور خطبہ نمبر 137 میں جو یکسانیت ہے گویا یہ واضح کرتا ہے کہ اس خطبے کا اس خطبے میں ادغام الف دال غین الف میم ادغام ہوا ہے. اس امر میں کوئی تردید باقی نہیں رہتی کہ اس خطبے کا اصل ہدف جنگ جمل کی طرف اشارہ ہے. جن لوگوں نے اسے جنگ صفین اور لشکر شام سمجھا ہے گویا انہوں نے اس ہم آہنگی کو مد نظر نہیں رکھا. اب یہاں پہ محور کے لکھا ہے, سب سے پہلے یہاں لکھا ہے پہلا محور. لکھا ہے کہ اس خطبے میں پہلا محور طلحہ و زبیر کے لشکر کو شیطان کے لشکر سے تشبیہ دینا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے آگاہ رہو, شیطان نے لشکر کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہے اور اس کے سوار اور پیادہ سپاہی بلائے گئے ہیں انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے کس طرح وہ لوگ شیطان کے لشکر سے نہیں ہوں جبکہ انہوں نے اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑ ڈالا اور حصول اقتدار کی خاطر امت مسلمہ میں منافقت اور اختلاف کو پھیلایا اور ایک ایسی آگ لگائی کہ جس میں بہت سارے لوگ جل گئے. آخر الامر وہ خود بھی اسی کا شکار ہوئے. حزب بے حزب سے تعبیر کرنا ان کے اہداف شیطان کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر لکھا ہے کہ خیلا کی تعبیر, خے یہ لام, خے پہ بھی زبر ہے یعنی فتح ہے اور لام پہ بھی فتح ہے. خیلا کی تعبیر یعنی وہ لشکر جو سوار ہو, اور رجلا رے پہ فتح ہے, جیم پہ کسرہ ہے اور لام پہ پھر فتح ہے. رجلا یعنی پیادہ لشکر کی تعبیر ان کے لشکر کے مختلف ہونے کی طرف اشارہ ہے. قرآن مجید کی آیتوں میں بھی حزب شیطان کی طرف اشارہ ہوا ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ترجمہ کہ شیطان اپنے گروہ کو اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہو جائیں انورٹڈ کاما کلوز. دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر جو فرمایا وہ سورہ اسراء آیت نمبر 64 کا ترجمہ کہ اپنے لشکر کے سوار اور پیادوں کو ان پر مسلط کر دو. اور یہاں پر اس میں جو مولا نے فرمایا ہے میں نے اس کے بارے میں آپ کا یہ جو حوالہ تھا وہ پڑھ کے بتا دیا. پھر لکھا ہے شیطان کے سوار اور پیادہ لشکر کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ یہ اشارہ کیا ہے انسانوں کو آزمانے کی خاطر شیطان کو مخاطب کیا ہے. قرآن میں بار بار ان خطرات کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھول لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس جائیں اور اس گروہ میں سے ہو جائیں اور اس کے سوار اور پیادہ لشکر میں قرار پائیں. لیکن شرمناک انجام نے طلحہ و زبیر اور ان کے ساتھی اور پیروکاروں کو اپنی لپیٹ میں لیا. حصول اقتدار اور خواہشات پرستی کی وجہ سے وہ اس جال میں پھنس گئے. اب دوسرا محور, پہلا محور ہم نے پڑھ لیا تھا, اب دوسرا محور ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام نے اپنی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ میں اپنی آگاہی اور بصیرت کے ہمراہ ہوں, نہ حقیقت کو اپنے لیے مشتبہ کیا اور نہ کوئی دوسری چیز کبھی مجھ پر مشتبہ ہوئی. اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کسی بھی شخص کی گمراہی کا سرچشمہ در حقیقت ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے. پہلی چیز جو کام بھی کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے بصیرت اور آگاہی نہ رکھتا ہو اور بے خبری میں کسی مارکے میں داخل ہو جائے جو کہ رضائے الہی اور فرمان حق کے خلاف ہو. اور دوسری چیز آگاہی ہو مگر خواہشات کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں پر کوئی پردہ آ جائے اور انسان کو اشتباہ سے دوچار کر دے. الف شین تیب الف ہے, اشتباہ سے دوچار کر دے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے لیکن نفس کے وسوسوں اور شیطانی سوچوں کی بنا پر اپنے لیے کوئی جواز پیدا کرتے ہیں اور کبھی اس گناہ کو ایک واجب ذمہ داری تصور کرتے ہوئے اس سے آلودہ ہو جاتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 104 انورٹڈ کاما اور وہ اس خام و خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب
ہم نے پہلی چیز پڑھی، دوسری چیز پڑھی، اب تیسری چیز کیا کہ تیسری چیز یہ کہ جن و انس خود شیاطین کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان میں نفوذ کریں اور حقیقت کو ان پر مشتبہ کریں، میم شین تے بے مشتبہ کر دیں۔ ان تینوں صفات میں سے ایک بھی آپ علیہ السلام کے بابرکت وجود میں نہیں تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے تمام لغزشوں اور انحرافات کے دروازوں کو اندر اور باہر سے وسوسہ ڈالنے والوں کے لیے بند کر دیا تھا، اور ایسی ہوشیاری سے جو تقویٰ کے ساتھ مربوط تھی، حقیقت کو درک کرتے تھے اور اسی کے سائے میں بڑھتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، ہم پیج 410 پہ آ گئے ہیں، لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے کہا ہے کہ انا معیہ لبصیرتی کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس بصیرت میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور تمام اہم واقعات میں ان کے ساتھ تھا۔ وہی بصیرت آج بھی میرے ہمراہ ہے اور میری راہ میں ایک ذوفشاں چراغ کی مانند ہے۔ اس جملے کو آیہ مجیدہ کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، رب ذوالجلال سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے، ترجمہ کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار کامل بصیرت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، انورٹڈ کاما، کہ ہمیں ایسی چشم بینا عطا کی گئی ہے کہ جو عام انسانوں کی چشم سے مشابہ نہیں ہے، اور اس میں ایسا نور ہے کہ شیطان کی اس تک رسائی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ بعض شارحین اس کے معتقد ہیں کہ دوسرا اور تیسرا جملہ جن میں آپ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا، نہ مجھے کبھی کسی نے دھوکہ دیا، پہلے جملے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور آگاہی ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے، اس کی تفسیر ہے، لکھا ہے کہ پھر لکھا ہے کہ لیکن جو تفسیر پہلے کی گئی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ امام علیہ السلام پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نہ کبھی کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ ایک فطری ترتیب ہے کہ پہلے انسان خود اپنے آپ کو اپنے نفس کے دھوکے اور فریب سے بچائے تاکہ دوسرے دھوکے اور فریب اس پر حاوی نہ ہو سکیں۔ اب ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا محور، پہلا اور دوسرا پڑھ لیا تھا، تیسرا محور ہے کہ اس میں جنگ جمل کے انجام کی واضح نشاندہی کی اور اپنے مخالفوں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس سے صرف میں ہی پانی نکال سکوں گا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے تمام اس میں غرق ہو جائیں گے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اور دوسرے اس سے کبھی باہر نہیں آ سکیں گے، اور اگر کچھ باہر آ گئے تو کبھی دوبارہ اس طرف پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، اور کبھی دوبارہ ایسی جگہ قدم رکھنا بھول جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے در حقیقت امام علیہ السلام نے میدان جنگ کو ایک ایسے حوض یا کنویں سے تشبیہ دی ہے جسے حد امکان تک پانی سے بھر دیا گیا ہو، جس سے چھٹکارا ناممکن ہو اور عمل کا دار و مدار مکمل طور پر ایک فرد کے ہاتھ میں ہو۔ پھر لکھا ہے انا ماتہ کے جملے میں ماتہ کے معنی ایک ایسے شخص کے ہیں کہ جو کنویں سے پانی اوپر کھینچتا ہو۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف میں ہی اس سے فائدہ اٹھانے والا ہوں۔ اس نتیجے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لشکریان جمل یعنی طلحہ و زبیر کا لشکر ایسی آفت میں گرفتار ہو جائیں گے کہ انہیں راہ فرار نہیں ملے گی، اور اگر کچھ تھوڑا سا گروہ مفرور ہونے میں کامیاب ہو بھی گیا تو انہیں ایسا عبرتناک سبق مل چکا ہوگا کہ دوبارہ کبھی ایسی جرت ہی نہیں کریں گے اور تمام زندگی اس سبق کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ پھر لکھا ہے لا افرتنا کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس بارے میں افراد کروں گا، بلکہ ارشاد یہ ہے کہ میں حد امکان تک یہ کوشش کروں گا کہ دشمنوں کی تمام راہوں اور چالوں کو روک دوں۔ غور کیجئے کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ جو کہ جنگ جمل کی اصل بنیاد اور بانی تھیں، آئندہ تمام عمر باقی کسی جنگ میں حصہ نہ لے سکی اور ایسے واقعات کو دوبارہ دہرانا بھی بھول گئیں۔ اور اب یہاں پر آخری صفحہ 412 پہ ہم آ گئے ہیں، یہاں پر نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 10 کا، اور اس میں ہیڈنگ صرف ایک ہی ہے، شیطان کے لشکر۔ لکھا ہے کہ اوپر کے خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان
گمراہ کرنے کے منصوبے میں تنہا نہیں ہے، بلکہ کئی لشکر ہیں جنہیں اوپر کے خطبے میں سوار اور پیدل خیل و رجل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح معاونین اور ہم عقیدہ بھی ہیں جنہیں حزب شیطان کہا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ دونوں تعبیرات قرآنی ہیں کہ خیل کبھی گھوڑوں، یہ لام خیل کبھی گھوڑوں اور کبھی گھوڑا سوار کے معنی میں آیا ہے، جبکہ یہاں دوسرے معنی مراد ہے۔ البتہ شیطان کے پاس آج کل کی مسلح افواج اور عصری تقاضوں کی مانند سوار اور پیدل لشکر نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کی اپنی ہی صنف اور بنی آدم میں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے معاونین ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں تک کہ موجودہ مختلف احزاب سوار اور پیدل لشکر جو ظالم و جابر حکمرانوں کے تحت ہیں وہی حزب شیطان کے سوار اور پیدل لشکر ہیں۔ کچھ گروہ تو جو تیز اور کارآمد ہیں شیطان کے سوار لشکری ہیں، اور جو کمزور اور کم اثر ہے وہ شیطان کا پیدل لشکر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو خود شیطان کے لشکر کا سپہ سالار ہو اس حقیقت سے آگاہ نہ ہو، بلکہ بزوم میرے خیال ہے بیز عین میم بزم خود ہے، میرے خیال ہے بزم خود اپنے آپ کو حزب اللہ میں شامل تصور کرتا ہو، جبکہ در حقیقت وہ حزب الشیطان میں شامل ہوتا ہے۔ راہ حق کے راہ رو خود کو خدا کے حوالے کریں اور اسی کی سرپرستی میں آ جائیں تاکہ قول خدا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کے مطابق شیطانی وسوسوں کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان اور تقوی الہی کے نورانی راستے پر گامزن ہو جائیں اور خود کو مکمل طور پر الہی عنایت کے سائے میں قرار دیں، تاکہ بقول خداوندی کہ الہی لا تکلینی الی نفسی طرفۃ عین ابداً، خدایا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ پھر لکھا ہے خدا ان کے امور کی اصلاح کا ذمہ دار ہو اور ان کی ہدایت کا ضامن ہو۔ اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کی شرط وہی ہے کہ جو مولا علیہ السلام نے اوپر کی خطبے میں بیان فرمائی، یعنی تاحد امکان بصیرت، معرفت اور شناخت کو اپنے ہمراہ رکھے، اپنی ذات کا دھوکہ دہی سے اجتناب اور دوسروں کے وسوسوں اور فریب میں قرار پانے سے خبردار رہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 10 بھی مکمل ہوا، پیج نمبر 412 پہ۔ اور اب آپ سے اجازت، خدا حافظ، ملیں گے اگلے خطبہ نمبر 11 کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔